बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं जिनसे हम और आप फ़ायदा उठा रहे हैं। इतनी नेमतें हैं, उसके इतने इनामात और एहसानात हैं जिनका शुक्रिया हम नहीं अदा कर सकते और जिनको गिनना और शुमार करना हमारे और आपके बस में नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम के अंदर ऐलान फरमाया है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो नहीं गिन सकते हो, तुम्हारे बस में नहीं है। इतनी नेमतें हैं। दूर न जाइए, अपने नफ्स के अंदर ही देख करके, झांक करके देख लीजिए कितनी नेमतें हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जगह जगह इस बात को कुरान करीम के अंदर दोहराया, वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे नफ्सों में भी अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। तुम देखते नहीं हो, तुम गौर फिक्र नहीं करते हो। तो बड़ी नेमत है। उन नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत दौलत इस्लाम है। अल्लाह ताला ने बहुत से इंसान पैदा किए, बहुत सारी मखलूक़ात हर तरह की हैं उसकी, लेकिन उनमें हमें और आपको इंसान बनाया और इंसानों में हमें और आपको मुसलमान बनाया और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबे और आपका पैरोकार बनाया। माल, औलाद, दौलत, सरवत, ओहदा, मनसिब, ये सारी नेमत है, मगर उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की दौलत है जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी है। बहुत से लोग बेचारे गुमराह हैं, इस्लाम के रास्ते से भटके हुए हैं और तासुब के शिकार हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। तो दो नेमतों के सिलसिले में मैं आप हज़रात की तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। सूरह दुहा की एक आयत मैंने पढ़ी शुरू में। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, आप अपने रब की नेमत को बयान कीजिए। यानी अल्लाह ताला की जो नेमतें आपको मिल रही हैं उन्हें याद कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। बयान करना यही है। एक तो बयान करना है अल्लाह की नेमत का ज़ुबान से जिक्र किया जाए, अल्लाह की ये नेमत है, वो नेमत है, और एक बयान ये भी है और यही बेहतर है कि अल्लाह की नेमत के जो तकादे हैं उनको हम पूरा करें और पूरा करके हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह की नेमतों की जो कदर करते हैं, उसकी नेमतों की का जो शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद नेमतों से नवाजने का वादा फरमाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो हमारी नेमतों की कदर करेंगे उनको हम मज़ीद देते रहेंगे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हें मज़ीद नेमतें देते रहें, नेमतों से नवाजते रहें। इसलिए जो नेमतें छोटी बड़ी हम अल्लाह की तरफ से पाए हैं, जिनको जो अल्लाह ने मादी में हमें दी या हाल में दे रहा है या मुस्तक़बिल में जिन नेमतों से हम मुस्तफ़ीद हों, उन पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, उनकी नेमतों की कदर करें, तो अल्लाह मज़ीद नेमतों से नवाजने का, मज़ीद नेमतें देने का वादा करता है। उसके बाद सही बुखारी की मैंने बहुत ही मुख्तसर मगर जामे हदीस पढ़ी है। हदीस के रावी हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। इल्म के बड़े शौकीन थे और इल्म हासिल करते थे तो डूब करके हासिल करते थे, गहराई से हासिल करते थे।
اور ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے تاکہ آپ کی خدمت بھی کریں اور قرآن اور حدیث بھی آپ سے حاصل کرتے رہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں رئیس المفسرین ان کو خطاب ملا. یعنی صحابہ کرام میں جو قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے صحابہ تھے ان میں سب سے اونچا مقام ملا رئیس المفسرین، مفسرین کے سردار، مفسرین کے صدر، تو بڑا اونچا مقام ملا. وہ حدیث کے راوی ہیں اور ان کے طلب علم کا اور علم دین حاصل کرنے کے حرص کا عالم یہ تھا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ تھی. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آج چلوں گا خالہ کے یہاں اور رات خالہ کے یہاں گزاروں گا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا ہیں، آپ رات کو کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، کتنا سوتے ہیں کتنا جاگتے ہیں. یہ سوچ کر کے اور دل میں یہ نیت لے کر کے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے. میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ان کی باری تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی رات گزارنے میں. چنانچہ وہاں سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر تک آرام فرمائے. اس کے بعد آپ اٹھے اور اٹھ کر کے آپ نے وضو کیا، وضو کر کے نماز شروع کی، تہجد شروع کی. جیسے جیسے آپ نے کیا تھا ویسے ویسے انہوں نے بھی کیا اور وضو کر کے آ کر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مگر یہ آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے. دو آدمی ہوں تو بائیں طرف امام ہوتا ہے نا، ایسے بائیں طرف امام ہوتا ہے. ان کو نہیں مسئلہ معلوم تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ امام ہوئے. اگر دوسرا شریک ہو گیا تو آپ امام ہوئے اور دوسرا مقتدی ہو گئے. تو مسئلہ نہیں معلوم تھا، آپ کے بائیں طرف کھڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکڑ کر کے جو دائیں طرف گھما کر کے کر دیا تو مسئلہ بھی معلوم ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں کیا کیا معمولات ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا کتنا سوتے ہیں، کتنا جاگتے ہیں، کتنی نماز پڑھتے ہیں، یہ ساری تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں. پوری حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے جو محدثین کے ہاں حدیث ابن عباس کے نام سے مشہور ہے. اور بہت سے علماء نے اس ایک حدیث کی شرح کی، کئی مختلف کتابیں لوگوں نے لکھی اس ایک حدیث کے تعلق سے. بہرحال تو وہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. دھوکے میں پڑے ہوئے یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ملی ہے تو ملتی رہے گی، ہمیشہ یہ نعمت ہمارے ساتھ رہے گی، یہ نعمت چھینی نہیں جائے گی، یہ نعمت ہم سے لی نہیں جائے گی. تو دھوکے میں پڑے ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ رہے گی. وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ. ایک صحت اور تندرستی ہے اور دوسری فارغ البالی ہے. یعنی انسان فارغ ہے، اس کے پاس وقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے. تو آپ دیکھ لیجئے ہم اور آپ بھی ان نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ صحت اور تندرستی ہے، جوانی ہے تو ہمیشہ رہے گی، کیونکہ ایسا نہیں ہے. اس کی قدر ہونی چاہیے. طاقت، قوت، جوانی یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تاکہ ہم اس کو اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ لگائیں. کمزور ہو جائیں گے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو بہت سی عبادتیں ہم جان چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پائیں گے. اب دیکھتے ہیں اپنے گھر میں، دیکھتے ہیں اپنے محلے میں، دیکھتے ہیں کہ کتنے ہمارے بزرگ بھائی ہیں چاہتے ہیں کہ مسجد میں جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، نہیں جا پاتے. کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، بیماری نہیں ہے تو ان کا بڑھاپا اتنا زیادہ ہے کہ آدھا کمزور ہو گئے ہیں، پیروں میں طاقت نہیں رہ گئی ہے، آنکھ میں بینائی نہیں رہ گئی ہے، چلنے پھرنے کے محتاج ہو گئے ہیں.
اس کی قدر ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ بہت سے لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہے. تو صحت یعنی تندرستی اور فارغ البالی یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. جب ہماری اور آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، والدین کا سایہ ہمارے آپ کے سروں پر تھا، اس وقت ہم دنیاوی کاروبار سے بے فکر تھے. کوئی فکر نہیں تھی ہم کو. والدین تو ہی ہیں، کمانے والے، کھانا بنانے والے، کھلانے والے، خدمت کرنے والے والدین تھے. اس جوانی کے عالم میں ہم اور آپ بہت سا کام کر سکتے تھے، بہت سی عبادتیں کر سکتے تھے. زیادہ سے زیادہ تلاوتیں قرآن کر سکتے تھے، زیادہ سے زیادہ ہم نوافل پڑھ سکتے تھے، زیادہ سے زیادہ ہم نفلی روزے رکھ سکتے تھے، نفلی عبادتیں نماز وغیرہ ادا کر سکتے تھے. مگر غفلت میں وقت چلا گیا. یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس. ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندے تم 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. یعنی جو 5 چیزیں تمہیں پہلے مل رہی ہیں ان کو غنیمت سمجھ کر کے ان کی قدر کرو اور انہیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اللہ کو راضی اور خوش کر لو. اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. ظاہر ہے انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے پلتا بڑھتا ہے، چلتا دوڑتا ہے، کھیلتا ہے، پھر پڑھتا لکھتا ہے، کاروبار میں مشغول ہوتا ہے. جوانی کا شبابی دور آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں سبھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا آیا. ہم بھی اسی دور سے گزر چکے ہیں. فرمایا شباب کا قبل حرمی. تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپا سے پہلے، اس لیے کہ جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا. اب بڑھاپا کے بعد جوانی نہیں آئے گی، بڑھاپے کی کمزوری کے بعد طاقت اور قوت نہیں آئے گی. بڑے خوش نصیب ہوں گے تو اتنی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ دے گا کہ ہم مسجد تک چلے نا. وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہم مسجد سے ہمارا اور آپ کا رشتہ زندگی کے آخری مرحلے تک، آخری گھڑی تک باقی رہے. اللہ کا بڑا کرم. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے. شباب کا قبل حرمک وصحت کا قبل سقمک. دوسری نعمت، دوسری چیز جس کی قدر کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھ لو اپنی بیماری سے پہلے. یعنی اگر بیماری نہیں ہے، تندرست ہو تو زیادہ سے زیادہ اطاعت اور عبادت میں لگے رہو. تلاوت قرآن کرو، رات میں دن میں نوافل کا اہتمام کرو. فرائض کا تو اہتمام ہے ہی. فرائض کو اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں جواب نہیں دے پائے گا، نہیں جواب دے پائے گا. فرائض کا چھوڑنے والا اور اگر فرائض کسی فرض چیز کا، شریعت کی فرض کردہ کسی چیز کا انکار کر جائے گا تو کافر ہو جائے گا. لیکن فرائض کو اگر جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے. تو فرمایا کہ اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. وغنا کا قبل فقرک. تیسری نعمت اور تیسری چیز جس کی قدر کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی وہ ہے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھ لو اپنی محتاجی سے پہلے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، تو اس کی قدر کرو. یہ مال و دولت
یہ ڈھلتی چھاؤں ہے. جیسے سایہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک جگہ پر نہیں رہتا ہے، وہی حال مال و دولت کا ہے. آج ہمارے ساتھ ہے، کل ان کے ساتھ ہے، کل پرسوں ان کے ساتھ ہے. یہ ڈھلتی چھاؤں ہے. کسی وقت کسی کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے آزمائش کے لیے کہ دیکھیں نعمت پا کر کے، مال و دولت پا کر کے یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. سرکش تو نہیں ہو جاتا ہے، کتاب و سنت کو تو نہیں نظر انداز کر جاتا ہے، نماز سے اور مسجد سے تو نہیں غافل ہو جاتا ہے. تو اپنی مالداری کو غنیمت سمجھ لو اپنی محتاجی سے پہلے. وَفَرَاغَ کا قبلہ شغل. چوتھی چیز جس کی آپ نے وصیت فرمائی اور جس کی قدر کرنے کی تلقین فرمائی وہ ہے اپنی فارغ البالی کو غنیمت سمجھو اپنی مشغولیت سے پہلے. اب جب شادی ہو گئی، بال بچے ہو گئے، اخراجات اور مصارف میں مزید اضافہ ہوتا گیا، تو اب مال کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرتے 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 ہم تھک جاتے ہیں. بہت سی عبادتیں جو فرض کی حیثیت سے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. شیطان بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے. اور پانچویں نعمت آپ نے یاد دلائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. اور غنیمت سمجھ لو تم اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. یہ بھی ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیں جو ملی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس روئے زمین پر جتنی چیزیں آئی ہیں، جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، وہ ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جائیں. صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی. اللہ کے سوا کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی. قیامت آئے گی، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. تو یہ صحت اور تندرستی اور فارغ البالی اس کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے. اور جو بھی اللہ کی اطاعت اور عبادت کا کام ہو سکے اس کو انجام دینا چاہیے. خود ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے احکام پر ہم چلیں، اور یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی اسلام پر چلانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون جہنم؟ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. انسانوں کو جلایا جائے گا. کون انسان؟ جو نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہوں گے، بدعات اور خرافات کے شکار ہوں گے. ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جو اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے ہوں گے، فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے آخرت میں بھی نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے گا. یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے. امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح علی شرط الشیخین، یعنی امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. اور ایک اور مشہور حدیث ہے، ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، مشہور صحابی ہیں ابو بردہ اسلمی رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بھی بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے
جب تک 5 چیزوں کے سوالات کے جوابات نہ دے دے. یعنی سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب لے گا اور 5 سوالات بنیادی فرمائے گا. پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما ابلاہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں. کسی کو اللہ تعالیٰ بچپن ہی میں اٹھا لیتا ہے، کسی کو ماں کے پیٹ ہی میں اٹھا لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے. کوئی پیدا ہونے کے بعد 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 4 سال 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 60 70 سال 80 سال 90 سال، بعض لوگوں کو لمبی عمر دیتا ہے، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی اور لمبی جو عمر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ماشاءاللہ اس میں زیادہ تر تو ہمارے 60 سالہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت اور ان کے اعمال صالحہ میں بھی برکت عطا فرمائے. 2-3 ہمارے نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی اور ان کے علم اور عمل میں بھی برکت عطا فرمائے. تو جتنی عمر مل رہی ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اس کے بارے میں سوال کیا. بلوغت کے بعد سے جو عمر ہے اسی کی قدر ہے، اس لیے کہ بلوغت سے پہلے تو آدمی کی عقل بھی ناقص ہوتی ہے، اس کا علم بھی کچا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے. اس سے غلطی اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. لیکن پہلا سوال عمر کے بارے میں کہ اللہ کہ میرے بندے، میں نے تجھ کو 50 سال کی عمر دی تھی، 60-70 سال کی عمر دی تھی، 80 سال کی عمر دی تھی، یہ عمر تم نے کہاں گنوائی؟ اگر ہم پوری عمر دنیا حاصل کرنے میں ضائع کر دیں، مال و دولت جمع کرنے میں ضائع کر دیں، آخرت کی فکر نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ جواب بڑا مشکل بن جائے گا. اور ان لوگوں کا جواب بڑا آسان ہوگا جو جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہی اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگ جاتے ہیں، فرائض اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے احکام اور مسائل تلاش کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں اور پوچھ کر کے ان پر عمل کرتے ہیں. تو ان کا جواب آسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نے عمر دی تھی اور اس عمر کو میں نے تیری اطاعت اور عبادت میں گزاری ہے، تلاوت قرآن میں گزارا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے، ہم دوسروں کو تعلیم دیتے تھے. یعنی جو نیکی اور بھلائی ہم کر کے جائیں گے وہ اللہ کے ہاں بیان، اللہ کو تو معلوم ہی ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سے سوالات کرے گا. ان عمرہ فیما فنا، عمر کہاں فنا کیا، کہاں ضائع کیا. دوسرا سوال ہوگا ان علمہ فیما عمل، علم کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بندے میں نے تجھ کو قرآن اور حدیث کا علم دیا تھا، اس علم کے مطابق تم نے عمل کتنا کیا. یاد رکھیے ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو سوچتے ہیں یہ علم کے بارے میں جو سوال ہوگا یہ تو علماء لوگوں سے ہوگا، علماء سے ہوگا. جی نہیں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہماری آپ کی غلطی ہے. یہ کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ نماز فرض ہے 5 وقت کی؟ جو بھی مسلمان ہوگا اگر اس کا عقل و شعور برقرار ہے تو اتنا ضرور جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں فرض ہے، اور مرد ہے تو اس کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا واجب ہے. ہاں عورتوں کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے. مساجد میں عورتیں اگر نماز کے جماعت کی نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو جانے کی اجازت، لیکن مسجد میں افضل نہیں. افضل کہاں ہے؟ عورتوں کے لیے گھر میں، اور مردوں کے لیے واجب ہے مسجد میں ادا کرنا. کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے. تو سب جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے،
اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے. اگر اور زیادہ مال ہے، اتنا مال ہے کہ آدمی جا کر کے مکہ اور حج کے کام کر سکے، وہاں کھانے پینے کا رہنے سہنے کا بندوبست کر سکے، پھر واپس آ سکے، اور سفر میں جتنے دن وہ رہے اتنے دن اس کے گھر والوں کے اور بال بچوں کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا بندوبست رہے، تو اس پر حج بھی فرض ہے. سب جانتے ہیں. اس لیے جتنے شریعت کے احکام اور مسائل کا علم ہے اتنے کا ہر آدمی عالم ہے، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب تجھ کو معلوم تھا 5 وقت کی نمازیں فرض تھی تو تو نے کیوں نہیں ادا کیا؟ زکوٰۃ فرض تھی کیوں نہیں ادا کیا؟ رمضان کا روزہ فرض تھا تو نے کیوں نہیں روزہ رکھا؟ کیوں ہیلے بہانے کر کے تو روزہ توڑ دیتا تھا؟ تو بڑی مشکل ہوئی. تو علم کے بارے میں کہ کہاں تک عمل کیا. اگر عمل نہیں ہے، علم ہے، خالی علم ہے، بہت بڑا عالم ہے، علامہ ہے، فہامہ ہے، امام ہو گیا ہے وقت کا، لیکن عمل نہیں ہے، تو اس کا وہ علم بیکار ہو جائے گا، وہ والے جان بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے علم کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا سوال اور چوتھا سوال مال کے بارے میں، یعنی مال کے بارے میں 2 سوال. تیسرا سوال مال کے بارے میں من عین اکتسبہ، پہلا سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا؟ رشوت لی تھی، سود لیا تھا، بیاج لیا تھا، دھوکہ دے کر کے روزی حاصل کی تھی، مال حاصل کیا تھا، کہاں سے کمایا تھا؟ یہ سوال ہوگا پہلا. اور مال کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو اگر حلال طریقے سے کمایا، محنت مزدوری کر کے کمایا، ملازمت کے ذریعے کمایا، اور وہ بھی حلال کام کی ملازمت، اور حلال راستے میں خرچ کیا، دین کے راستے میں خرچ کیا، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، مساجد کی، مدارس کی، مال سے خدمت کی، خرچ کیا اپنا مال، اپنی ذات پر خرچ کیا مال، اپنے ماں باپ پر خرچ کیا مال، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر، کھانے پینے پر، لباس اور پوشاک پر، مکان بنانے پر خرچ کیا. یہ جائز راستہ ہے. تو حلال کمائی حلال راستے میں خرچ کرے، جائز طریقے سے کمائے اور جائز راستے میں خرچ کرے، یہ اسلام کا حکم ہے. تو مال کے کمانے اور خرچ کرنے کی 4 صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمائے اور حلال راستے میں خرچ کرے، ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کمایا تو ہے حلال طریقے سے لیکن خرچ کر رہا ہے حرام راستے میں، غلط راستے میں خرچ کر رہا ہے. کمائی حلال ہے لیکن خرچ کر رہا ہے غلط راستے میں، سینما بینی میں خرچ کر رہا ہے، غلط اشتہارات میں خرچ کر رہا ہے، غلط فلمیں بنانے میں خرچ کر رہا ہے، دین کی نشر و اشاعت کے بجائے دین کو بدنام کرنے کے کام میں خرچ کر رہا ہے، تو مشکل ہوگی. حلال طریقے سے کمائے، حلال طریقے پر خرچ کرے، ایک صورت یہ ہوئی. دوسری صورت یہ ہوئی کہ حلال طریقے سے کمائے لیکن خرچ کرے حرام راستے میں، غلط راستے میں، شریعت کے خلاف خرچ کرے. 2 صورت ہوئی. تیسری صورت حرام طریقے سے کمائے اور حرام راستے میں خرچ کرے، یعنی کمائی بھی حرام ہے اور خرچ بھی حرام ہے. تیسری صورت. چوتھی صورت کہ حرام کمائی حلال راستے میں خرچ کرے، کمایا تو ہے حرام سے
رشوت لے کے، دھوکہ دے کے، ڈاکہ مار کے، جیب کاٹ کے کمائے حرام راستے سے، اور خرچ کہاں کرے؟ دین کے راستے میں خرچ کرے، اسلام کے راستے میں خرچ کرے. کسی کے مکان میں چوری کر کے مال لے آئے اور مسجد بنوا دے، ڈکیتی کر کے کسی کا مال زبردستی چھین کر کے مسجد بنوا دے، مدرسہ بنوا دے، مسافر خانہ بنوا دے. یہ جو کام کر رہا ہے یہ تو اچھا کام ہے، دین کا کام ہے، لیکن کمائی اس کی حرام کی تھی، غلط کی تھی. ان 4 صورتوں میں سے میرے بھائیوں اور بزرگوں صرف پہلی صورت ہی کارگر ہوگی، یعنی حلال طریقے سے آدمی مال کمائے اور حلال راستے پر، جائز راستے پر، اسلام کے راستے پر خرچ کرے. باقی 3 صورتیں جو مال کے کمانے اور خرچ کرنے کی ہیں وہ تینوں غلط ہیں اور تینوں وبال کا سبب بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی کمانے کی اور حلال طریقے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 4 سوالات ہو گئے. 5واں سوال ہوگا وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جسم کے بارے میں سوال ہوگا، طاقت اور قوت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم کو جوانی دی تھی، طاقت اور قوت دیا تھا، اس کو کہاں صرف کیا ہے؟ تم اپنے جسم کو کہاں لگایا؟ طاقت اور قوت کہاں صرف کی؟ تو اگر ہم نے اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگایا ہے، اللہ کی عبادت میں لگایا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں لگایا ہے، تو سوال کا جواب آسان ہوگا. اور اگر اس کے خلاف کیا ہے تو جواب بھی بڑی مشکل ہوگی. تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ تندرستی اور فارغ البالی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے 2 نعمتیں ہیں، ان کی قدر ہونی چاہیے. مال و دولت ہو، صحت و تندرستی ہو اور فارغ البالی ہو، اس کو اللہ کے اطاعت اور عبادت میں خرچ کرنا چاہیے اور حیلہ بہانہ سے باز آنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات کا یہ مرکز سننا دیکھ کر کے خوشی ہوئی اور یہ جان کر کے بھی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ ماشاء اللہ دین کی نشر و اشاعت کا، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا، اصلاح امت کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور مزید خلوص سے، ریا اور نمود سے بچتے ہوئے مزید نیکی اور بھلائی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.